मैं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, राज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे एक अफसोसनाक खबर है कि एक मुलाजिम 2 हफ्ते पहले उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को प्यारे हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उन पर शक किया जा रहा है कि कहीं ये ज़िंदा ना हो। हाँ, उसके शक की एक वजह है, बिल्कुल वो शक जायज़ है, आपको आगाह करेंगे, क्योंकि कई ऐसी शैतानी रूहें हैं जो मरती नहीं हैं, लेकिन यहाँ किस्सा कुछ और है, उसी बुनियाद पे ये शक किया जा रहा है। बाकी मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि ये जो गंदम की जो है डैमेज है, ये ज़्यादा दिखाएंगे बढ़ा चढ़ा के कि बारिशों से ये हो गया वो हो गया, अपने घपले छुपाने के लिए। अब वो मेरे तक जो रिपोर्ट आई है कि वो मामला शायद अभी वो नहीं बन रहा, इसमें कि ये बार बार ये व्लॉग भी आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो उसका तोड़ उन्होंने दूसरा निकला है, क्योंकि घपला करना ही करना है। अब वो उसका नई स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है कि वो क्या करें। लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है कि उसमें सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला वो भी अब कुछ कॉन्शियस हो गए हैं कि ये कौन कौन क्या कर रहा है, ये उससे भी कई लोगों को एक परेशानी है। बाकी वो आपने वो अर्तगल और अल्तमश मशहूर शख्सियात ये उस सल्तनत उस्मानिया की उनके किस्से तो आपने सुने होंगे। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी अर्तगल कौन है और अल्तमश वो किस तरह जो है वो अहकामात जारी करते हैं सल्तनत उस्मानिया में बैठ के, क्या उसमें उनकी नेक नियति या उसमें भी बदनीयती, और बाकी किसको जेल जाना चाहिए था वो एक तो चला गया, और किसको जेल उसके साथ होना चाहिए वो क्यों नहीं गया, ये भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। और थोड़ा एनएलसी का भी जिक्र करेंगे कि एनएलसी का भी दोहरा मयार है, उनको भी अपने थोड़ी उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एक नया अनगाइडेड मिज़ाइल वो पैदा हो गया है सूरज गुरूब होने के बाद, उसके भी वो थोड़ा बहुत वो किस्से आपको आगाह करेंगे। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी नोटिफिकेशन सरकारी जारी होता है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी गवर्नमेंट, उसमें आजकल वो एक वो लिखा जा रहा है कई अरसे से नो टू करप्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हैं आप? या तो आपकी अंग्रेज़ी सही नहीं है या आप इसको सही समझ नहीं सकें, वो भी आपको बताएंगे कि वो इसके पीछे असल कहानी क्या है। और आज की रिपोर्ट में ये भी शामिल है कि एक रेशमा गुंडों में कैसे फंस गई, आपको बिल्कुल हक़ाइक़ के साथ बताएंगे कि वो कैसे रेशमा गुंडों में फंस गई है, क्या वो उन गुंडों से के झुंड से, उनके जो क्या कहते हैं गैंग से निकल भी सकेगी या नहीं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जेल में एक मुलाजिम चला गया, ये 3 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि उसका नाम है इमदाद भट्टी। ये किस्सा बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मटियारी का। वो एक महकमा खुराक का इंचार्ज था, एक सेंटर का बीडी काका, भले दिनों काका के। अब उसकी शार्टेज हो गई, खुर्द बुर्द की उसने, फिर किस्तें करके दी गई कि इतना आपने नुकसान किया है तो ये आप किस्तें जमा कराएं। वो किस्तें जमा कराता रहा, फिर आके ये जो खुर्द बुर्द करने वाले हैं ना, इनकी अपनी साइकी होती है, चोर चोर होते हैं। फिर उन्होंने वो बंद कर दी किस्तें जमा कराने के सरकारी खजाने में, और हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उसका एंटी करप्शन में केस चल रहा था, तो हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट में तो जाहिर है अदालत ने देखा है कि ये तो डिफ़ाल्टर है, इसकी तो इतनी किस्तें, जिन्होंने खुद कहा है कि इकबाल जुर्म किया है कि हाँ ये मुझसे ये हुआ है, मैं ये जो है नुकसान पूरा करूँगा, तो वो क्यों नहीं कर रहा। तो अदालत के अहकामात आ गए कि जब तक ये जो इसके ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं करते तब तक इसको जेल के हवाले कर दें। अब वो जेल में चला गया, अब जेल में वो तो चला गया, लेकिन इसी बीडी काका के बता दूं कि एक और मुलाजिम वो जेल की हवा खा चुका है, वो भी ज़मानत में है, वो है अदनान खानज़ादा। उसी की भी ऐसे ही चोरी थी। अब उसका मामला अभी कोर्ट में है, वो चल रहा है, देखें क्या होता है। लेकिन ये असल जो बात मैं आपको बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट सतह की, वो हेड क्लर्क और क्लर्क हैं, वहाँ भी मटियारी में ऐसे ही है। जैसे मैंने आपको कश्मीर का बताया, गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी असल फ्राडी वो, और उसका भी बाप दादा लगता है गुलशन सोलंकी, जो दादू में डीआर से सब कुछ गायब। और ये जावेद जो सूमरो है जो मटियारी में बैठा हुआ है, वो भी ऐसे ही है। और जिस तरह वो अकबर लाशारी बैठा हुआ है खेरपुर में, ये सब ऐसे ही हैं। वो डीआर से सब कुछ ऐसे ही जो उड़ गया, सब कुछ, सब चोरों को वो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले रिकॉर्ड उनके पास होता है, वो मेंटेन करते हैं। उन्होंने हाला का भी रिकॉर्ड ऐसे ही जो है मेंटेन किया, जब वो मुर्सा उन्नड़ वहाँ पे थे, वो मसीह थे। और वहाँ पे अब बता दूँ कि अब वो बीडी काका में एक जो है नया वो मुर्सा उन्नड़ नहीं लगवाया है डायरेक्टर के थ्रू, वो फ़हीम कुरैशी। अब देखें कि वो क्या करते हैं, क्योंकि इस बीडी काका का मुझे जो इतला है कि वहाँ भी अभी भी गड़बड़ है। ये सेंटर ऐसा रहा है, जो भी आता है वहाँ पे गड़बड़ होती है, और उसके ज़िम्मेदार उसमें उनमें जो चोरी छुपाने वाले
بعد میں وہ ایسے نکل جاتے ہیں جاوید سمرو. اس کی انکوائری بھی ہوئی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی تو اس میں ایک ڈی ایف سی, اب اس کا نام میں کیا لوں, تو انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ بھائی یہ جاوید سمرو ہمیں ریکارڈ نہیں دے رہا, تو ہم کیا انکوائری کریں. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے فراڈی ہیں. باقی گندم ڈیمیج, اب گندم ڈیمیج کا میں شور شرابہ کرتا رہا, اور ان کی نیت تھی بالکل. اب روز انہوں نے دیکھا کہ یہ تو روز ویلاگ میں کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی کرائے, اتنی خراب دکھائیں گے, اتنی خراب دکھائیں گے. اب مجھے بھی تھوڑا سکون عارضی طور پہ ملا ہے. میرے جو دیکھا ہے کہ اب جو رپورٹس آئی ہیں کہ ہاں سکھر ریجن, وہ میرے جو اطلاع میں ہے کہ وہاں پہ ڈیمیج ویٹ ابھی تک نہیں دکھائی گئی ہے. اس کا خیال آ گیا تھا ڈائریکٹر فوڈ صاحب کو کہ یہ بھی اتنے میڈیا میں یہ آ رہا ہے, یہاں خراب وہاں خراب. تو انہوں نے ایک جو ہے تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز کو کہا تھا کہ ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے, تمام ڈی ایف سی سے کہیں کہ کتنی کس ضلع میں ڈیمیج ویٹ ہے نہیں ہے, اس کے متعلق ہمیں آگاہ کریں. تو وہاں سے وہ رپورٹ آ گئی کہ نہیں ہے. لاڑکانہ کے 5 ڈسٹرکٹ, ان میں جو ہے میرے خیال میں شکارپور, جیکب آباد, کمبر شداد کوٹ اور لاڑکانہ کی ڈی ایف سی نے رپورٹ بھی دے دی ہے کہ نہیں ہمارے یہاں ڈیمیج ویٹ نہیں ہے. باقی 300-400 بوری کوئی وہ 250-350 بوری وہ کشمور میں کندھکوٹ پی آر سی اور بخشا پور میں وہ ڈیمیج دکھائی گئی ہے. اس طرح باقی سانگڑ کی رپورٹ نہیں آئی ہے. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ ہاں خود ڈائریکٹر فوڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ دادو, جام شورو اور نوشیر و فیروز سے بھی ڈیمیج ویٹس کی رپورٹیں آئی تھی. انہوں نے اس کی چھان بین کرائی ہے, وہ رپورٹس غلط ہیں, وہاں گندم ڈیمیج نہیں ہوئی ہے. جب نہیں ہوئی ہے ڈائریکٹر خود کہہ رہے ہیں تو یہ بھی خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے. اور باقی سانگڑ اور ان کے جو ہے باقی 2-3 اضلاع رہتے ہیں. اب میرے خیال میں کہ یہ کوئی اگر ڈیمیج ویٹ اب یہ ہوگی بھی تو 1000-1500 بوری, اس سے زیادہ یہ شو نہیں کرنا. اب یہ ان کا کھانچا یہاں تک رک گیا. اب آگے بھی بارشیں پڑیں گی, دیکھیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں. تو اب یہ پھنسے ہیں کہ اب یہ تو کام نہیں چلا کہ یہاں تو ڈیمیج ہم زیادہ نہیں دکھا چکے, یہ میڈیا ہے, یہ ویلاگ سے یہ وہ سب کچھ چل رہے ہیں. اب ان کو دکھانا ہے کیونکہ انہوں نے جو 9 لاکھ ٹن گندم کی خریداری شو کی ہے, ان میں سے 30 لاکھ کم از کم, کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ بوری یعنی 4 لاکھ ٹن, لیکن 3 لاکھ ٹن گندم وہ سب نے کھانچے کر کے پیسے نکال کے رکھ دیے ہیں. اور اب وہ گند اینٹیں وہ ملا کے وہ اس میں کر رہے ہیں. اب اس میں 3 بندوں کو فکر ہے. ایک حسن علی مکسی جو سول ایجنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا, اے ایف سی کمبر شداد کوٹ میں خلاف ضابطہ وہ ڈی ایف سی لگے ہوئے ہیں. ایک ڈائریکٹر فوڈ امداد شاہ, اور ایک سیکریٹری جو اب نہیں ہیں لیکن ابھی بھی اپنے آپ کو سیکریٹری سمجھتے ہیں, راجہ خرم شہزاد عمر صاحب. اب ان کو یہ لگی ہوئی ہے کہ اب کس طرح کریں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں اس کا قصہ آپ کو بتا دوں کہ راجہ خرم شہزاد صاحب وہ چھٹی پہ چلے گئے. 3 اگست سے لے کر 26 اگست تک انہیں جانا تھا یو اے بھی, عرب امارات, دبئی یہ وہ سیر سپاٹے, اور ٹرکی بھی. اب وہ 26 تاریخ کو آئیں گے. اب 3 تاریخ کو وہ گئے ہیں, 15 تاریخ تک کسی کو ایڈیشنل چارج نہیں تھی. اب اتنے دن وہ سیکریٹری وہ کام وہ باہر سے وہ 2 نکال کے کھا رہے تھے, وہ کام وہ ان کا وہ چل رہا تھا. 15 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ایک جا کے ایس این جی ڈی نے, ظاہر ہے نوٹیفیکیشن سیکریٹری کی کسی کو چارج دینی ہے تو وہ چیف منسٹر اور چیف سیکریٹری سطح تک کا معاملہ ہے. ایس این جی ڈی نے ایک لیٹر جاری کیا. ایک افسر ہیں بڑی وہ دھیمی طبیعت والے, وہاں کے ہی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری ہیں مہیش کمار دودانی, انہیں ایڈیشنل چارج کا پرسوں نوٹیفیکیشن ملا. تو کل انہوں نے ایڈیشنل چارج وہ سیکریٹری کو عہدے کی وہ سنبھالی ہے. میری اطلاع ہے, اب اس کی طبیعت بتا دوں, کہ وہ آئے سیکریٹری کے کمرے میں اور سیکریٹری کی سیٹ پہ نہیں بیٹھے, ساتھ میں دوسری, کیونکہ ظاہر ہے وہ اب سینئر افسر ہے, وہ کل اس کو آنا ہے نہیں آنا ہے وہ الگ بات ہے. جب تک فل فلیج نہ ہو تو کیسے بیٹھے, سیٹ پہ بیٹھے. اس نے ازیوم کی چارج, پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ کچھ کیا. تو اب یہ دیکھیں یہ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں, بالکل صحیح, اس نے صحیح کیا. اب ان پہ پریشر ہے. کیا پریشر ہے؟ یہ میری مصدقہ اطلاع ہے کہ بھائی آپ اسحاق مکسی عرف جانی مکسی جس نے یہاں گندم کی گاڑیاں نکالی, الطاف مکسی اور ان سب سے مل کر کراچی کے گوداموں سے, اور وہ سسپینڈ ہو گیا. اور دوسرا کندھکوٹ کا جو اسحاق مکسی ہے, تو اصل وہ دادو کا دونوں مکسی اسحاق مکسی ہیں, تو وہ دونوں سسپینڈ. اب انہیں بحال کریں.
اب وہ علی مکسی کا پریشر کہ انہیں بحال کریں، سارا پریشر تو وہ میری جو اطلاع ہے کہ وہ بڑی اپنی طبیعت والا ہے، اس کا جو ماضی میں نے دیکھا ہے اس کا ریکارڈ وہ بڑا صاف شفاف رہا ہے، وہ اس طرح وہ جو لو پروفائل والے افسران ہوتے ہیں اس میں یہ ان میں زیادہ وہ اس میں لالچ یہ وہ اس میں نے وہ نہیں دیکھی، تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اسے کیسے کروں، یہ میری اطلاع ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ پرانی جتنے بھی فائلیں ہیں جتنے بھی معاملات ہیں ان کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاں آگے جو ہے کوئی چیف منسٹر تک فائل جانی ہے، کوئی کیبنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اور ہے ویٹ کے متعلق، تو ان کے متعلق وہ جو روزمرہ کے آئیں گے جو ان کے متعلق وہ کریں گے، باقی پرانوں کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں، لیکن ان پہ پورا پریشر ہے۔ اور ہاں مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ سیکریٹری وزیر خوراک صاحب کا بھی انہیں جو پیغام ملا ہے کہ نہیں آپ جو ہے اپنا کام جو ہے سیدھا رکھیں، اوروں کے چکر میں نہ آئیں، جو یہ ڈائریکٹر یہ وہ جو آپ مناسب سمجھیں وہ اسی لائن پہ چلے۔ اب منسٹر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے منسٹر نے بھی دیکھا ہے کہ اتنا یہ معاملہ اتنا چلا ہے، یہ علی مکسی نے جتنے بھی لوگ رکھوائے ہیں، وہ یہ دونوں اسحاق مکسی ہو، شعیب مکسی ہو، سلیم مکسی ہو، عمران مکسی ہو، دیدار مکسی ہو، یہ جتنے بھی ہیں میں کیا نام بتاؤں ان کو، اور جو سرمت مکسی نہیں، یہ لطیف چانڈے ہو اور منور ورک ہو، یہ سب یہ ڈیفالٹر یہ انہوں نے چن کے رکھے ہیں۔ اب وہ تھوڑا وہ بھی سوچ رہے ہیں مکیش کمار چاولہ بھی کہ یار ڈپارٹمنٹ میرا یہ کس طرح کس چکر میں، اور جو وہ اس کے کارناموں سے بھی شاید وہ تھوڑا وہ واقف ہیں کہ یہ ڈائریکٹر صاحب بھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک دن تو ظاہر انسان سوچتا ہے کہ سیاست مکیش کمار چاولہ کو کرنی ہے، ان کو کیا ہے، وہ کھا پی کے اپنے پیٹ بھر کے چلے جائیں گے، عوام پارٹی تو ان سے پوچھے گی، ٹھیک ہے وہ اقلیتی نشست پہ منتخب ہوتا ہے لیکن ایم پی اے تو منتخب ہوتا ہے، منسٹر تو ہے، پبلک میں بھی تو انہیں جواب دے ہونا ہے۔ اب وہ کتنا کون جواب دے ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ان میں تھوڑی میں نے وہ دیکھا ہے کہ اب وہ معاملات اس طرح کے ہیں۔ اور باقی جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ التمش اور ارطغرل والی کہانی وہ کیا ہے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15 تاریخ کو نوٹیفیکیشن جب ہو گیا کہ ایڈیشنل چارج ملے گی مہیش کمار دودانی کو، انہوں نے ایزیوم بھی کر لی چارج، تو پھر راجہ خرم شہزاد کہاں ہیں، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی وہ تو سیکریٹری رہے ہی نہیں اصولی طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ۔ کل میں نے دیکھا کہ اس کا جو ہے وہ اتنے دنوں کے بعد بڑا وہ بھاشن دے رہے تھے، اس کا میسیج کہ گندم خراب ہو رہی ہے، میں یہ تمام ڈی ایف سیز کو کہتا ہوں مجھ سے رجوع کریں، جتنی بھی گندم جو ہے باہر اوپن میں پڑی ہے وہ پرائیویٹ گودام لے کر وہاں گندم منتقل کریں، میں ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا۔ ارے بھائی تیری ذمہ داری ہے، اب کیا پتا کہ واپس آ کے تو اسی سیٹ پہ بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو جا کے سیر سپاٹے کریں، جب تک آپ کی ذمہ داری تھی، آپ 15 تاریخ تک جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا ایڈیشنل چارج کا، آپ دے سکتے تھے یہ بھاشن، لیکن اب یہ انہوں نے بھاشن دیے۔ اب اس بھاشن کے پیچھے بتاؤں کہ کیا ہے، اس بھاشن کے پیچھے بھی 3 بندے ہیں، ایک یہ سیکریٹری، ایک ڈائریکٹر، ایک حسن علی مکسی۔ اس کا آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یار سیکریٹری اتنا بڑا بے چین ہے کہ سرکاری گندم نہ خراب ہو جائے، یہ نہیں، اس میں بھی اس کی بدنیتی ہے۔ بدنیتی کیا ہے کہ اب ان کا اپنا سرکاری گودام بولاڑی کا، جس میں 14 لاکھ بوری گندم ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے، وہاں کیوں نہیں کی، وہاں 2-2.5 لاکھ بوری پڑی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ پہ برڈن کہ پرائیویٹ گودام لے اور وہاں پہ معذرت وہاں پہ آپ گندم منتقل کریں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 30-40 لاکھ بوری گندم انہوں نے جو ہے شارٹیج کی ہے، یہ پیسے نکال کے کھا گئے۔ اب یہ کریں گے تو پھر کل جب انسپیکشن آئے گی، یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے فراڈ کا کہ اس کو آپ جو ہے پرائیویٹ گوداموں میں یا کہیں ملوں میں وہ رکھ کے اس کو PRC2 ڈکلیئر کر لیں کہ ہاں یہ ہمارا گودام نمبر 2 ہے۔ وہاں جب انسپیکشن ہوگی تو کیا ہوگا، جو گندم نہیں ہوگی، جو عام بیوپاریوں کی ہوگی، وہ بھی دکھائیں گے کہ یہ ہماری یہاں پڑی ہے، کیونکہ سرکاری گودام کے علاوہ باہر پڑی ہے، تو وہ اب ان کو وہ بھی موقع مل جائے گا کہ یہ PRC2 ہے۔ اب کون کہے گا، وہ جو 4 لاکھ بوری 40 لاکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اسی میں وہ ان کا گھپلا چھپ جائے گا۔ یہ گھپلا چھپانے کے لیے انہوں نے سارا کیا ہے۔ اور میں ریکارڈ کی بات بتا دوں ناظرین آپ کو کہ محکمہ خوراک میں جتنے بھی نیب کے یہ سکھر میں جتنے بھی کیس چل رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں، یہ PRC2 والے ہیں۔ انہوں نے ان ملوں پہ گندم رکھی، ادھر رکھی، وہ سب نکال کے کھا گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ خرم شہزاد یہ تو اخلاقی اقدار کو بھی نہیں جانتے۔ ارے بھائی آپ سیکریٹری نہیں رہیں، آپ یہ بھاشن دینا تو بند کریں۔
ایک طرف اس کا میں نے دودانی کا آپ کو کردار بتایا کہ وہ اس کی سیٹ پہ نہیں بیٹھا اخلاقاً، اور یہ اپنے آپ کو ابھی بھی وہ سمجھ رہا ہے، اور یہ سارا ان تینوں کا قصہ ہے، ڈائریکٹر کا، سیکریٹری کا اور حسن علی مکسی کا، کہ اب یہ اگر ہو گیا، اور اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹر کو کہا ہے کہ اس کے کہنے پہ وہ لیٹر جاری کر دیں کہ کہاں یہ آپ پرائیویٹ گودام رکھے یہ کر، اور وہ لیٹر جاری ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹر نے پتہ نہیں اب اس کی اپروول کس نے دی ہے کہ وہ ایک وہ جو ایس او ہے آری سر، اس کے دستخط سے وہ لیٹر بھی جاری ہو گیا۔ اب یہ بڑا کھانچا کرنے جا رہے ہیں، یہ PRC2 جو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا جب گندم کی خریداری شروع میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی اس وقت بھی یہ ہم ایپ بنائیں گے، یہ کریں گے، اور جو ہے وہ WPC سے جتنی بھی گندم نزدیک ہو وہ آپ جو ہے پرائیویٹ گودام لے کر رکھے، اس میں بھی میں نے ویلا کیا تھا، یہ کیا کریں، یہ دوہرا خرچہ ہوگا۔ اب وہاں سے اگر جو گندم منتقل کرے گا کوئی انچارج، وہ کیا اس کی اگر کوئی صحیح بھی ہے، یہ تو کھانچے والی ہے ساری کہانی کہ وہ پرائیویٹ گندم بھی سرکاری دکھا کے جان چھڑانے والی، اگر صحیح بھی ہے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا، وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کون دے گا؟ اور اپنے گودام خالی پڑے ہیں، اور ان نالائقوں کی نالائقی تو دیکھیں، وہ پپری گودام لے لیا ہے کراچی میں کرائے پہ، اپنے گودام خالی پڑے ہیں اور وہاں وہ گودام لے رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے، سارے یہ کھانچے کے کھانچے ہیں۔ اور اب آگے آگے بڑھتے ہیں ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ NLC والی کہانی، NLC کہانی، اب NLC کا ٹھیکہ ہے، یہ خوشی ہو رہی تھی کہ اب پرائیویٹ ٹھیکیدار یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اب جا کے جو ہے کچھ نہ یہ ہوگا۔ اب یہ ایک تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے کہاں کی، نصیر آباد ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ کی۔ یہ رکھی کس نے ہے، یہ NLC والوں نے رکھی ہے کہ اس میں پتھر پڑے ہیں، یہ پڑے ہیں، وہ پڑے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ کمبر شہداد کوٹ میں کیا ہوتا ہے، حاکم شاہ کے سینٹر سے اور کچی پل، 97 پل، قبو سعید خان سے جاول، نصیر آباد، وارہ، یہ وہ دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ مطلب یہ میں نے نہیں رکھی ہے بھائی NLC والے کہ یہ ہمیں یہ گندم دے رہے ہیں، یہ ثبوت آ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں۔ یہ ویڈیو کیا ہے، یہ ویڈیو کشمور سے گندم آ رہی ہے، بخشا پور سے، یہ کوئی گندم ہے؟ اب یہ ویڈیو رکھنے والے کون ہیں، یہ NLC والوں نے نہیں رکھی، یہ فوڈ والوں نے رکھی۔ اب کہیں گے کہ وہ NLC نے رکھی، یہ انہوں نے رکھی، یہ کیا دوہرا معیار کیوں؟ یہ کراچی گندم آئی ہے وہاں سے، یہ دوہرا معیار نہیں ہے۔ اب وہاں کے لیے اگر ان سے بات کی جائے NLC والوں سے تو کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جو ہمیں گندم دیتے ہیں ہم وہ لے کے آتے ہیں، اور وہ بس ہمارے کام جو ہے یہ صرف وزن دکھا کے یہاں جو ہے پہنچانا ہے، اس میں اندر کیا بھرا ہے یہ ہمارا کام ہے، اور وہاں پہ وہ ویڈیو بھی رکھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، یہ بڑے جو NLC کے افسران ہیں ذرا اس پہ سوچیں۔ اب وہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا ٹھیکہ وہ نیچے والوں کو دے دیا ہے، جو پیٹی ٹھیکیدار پرائیویٹ گاڑیوں میں وہ زیادہ تر گندم آتی ہے، ان کو وہ سبلیٹ کر دیتے ہیں، اپنا تو خود سکون سے، باقی زونل انچارج ان کے وہ جانے، اب وہی کام کر رہے ہیں، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جو پیسے نہیں دیتا انچارج، ان کی یہ گندم خود شو کرتے ہیں، جو دیتا ہے اس کی جو پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک قصہ جو ہے کل رات میں وہ بڑا تماشا لگا ہوا تھا، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، وہ بھی وہ جلدی سے، وہ ہے تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ شولڈر پروموشن تو نہ کہیں لیکن وہ بھی جلدی سے وہ بن گیا۔ وہ اس کے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ گروپ پہ کہ NLC والے ایسے ہیں، NLC والے یہ کرتے ہیں، NLC ہاں بالکل کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ نواب شاہ میں یہ دھندا کس نے شروع کرایا، خاسقلی نے شروع کرایا، غلام علی خاسقلی نے 20-30 ہزار ادھر دے دے کہ بھائی آپ لے جائیں، باقی وہاں پہ آپ کی ہماری گندم اتر جائے گی، ہم نے کراچی والوں سے بول دیا ہے، وہ سیٹنگ کر لیا، تو وہ بھی 20,000۔ اب پیسوں پہ یہی کرپشن منہ ان پہ انہوں نے کھل لگائی، یہ NLC والوں کو نہیں، یہ پرائیویٹ جو ان کے نیچے جو ان کو NLC والوں کے بڑے افسران کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ انہوں نے کرایا ہے بالکل۔ لیکن اس کی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان گائیڈڈ میزائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ بھی ان گائیڈڈ میزائل ہو جاتا ہے، جو جی میں آتا ہے بولتا ہے۔ بھائی آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو اگر شکایت ہے آپ ریٹن میں بھیجیے، وہ NLC والے گروپ پہ لکھ رہے ہیں، یہ کام DFCs کا ہے، وہ جانے۔ آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ ریٹن میں بھیجیے، گروپ میں لگا ہوا یہ اتنا وہ انہوں نے، وہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر پتہ نہیں کیسے بن گئے ہیں، ان کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ نو ٹو کرپشن جو یہ لیٹرس وغیرہ جاری کرتے ہیں کہ سے نو ٹو کرپشن۔ اب سے نو ٹو کرپشن یہ کیا ہے؟ آپ اس کو جب بھی پڑھیں سے نو کے بعد ایک کاما لگائیں، سے نو ٹو کرپشن، یا اس کو ایسے پڑھا کریں، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سے نو کو نکال دیں، ناؤ ٹو کرپشن، اب بھی کرپشن کریں۔ اب یہ قصہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک فراڈی ہے وحید شیخ، ان کو کھیرپور کی چکیوں کا یہ وہ دیا گیا ہے کہ وہ سروے کرے، وہاں پہ وہ دھندا، وہ ایک بندے اگر کوئی جاتا ہے کہ یہ اس کو دکھاتا ہے کہ یہ غیر فعال ہے، وہاں بھی یہ وہ، اب وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ اب وہ نئی چکیاں، اب نئی چکی کی کوٹا جو ہے وہ 2.5 لاکھ
میں ہوتی ہے یہ رشوت ہاں، تو وہ وہاں سے وہ اکٹھی کر کے ان کا اینٹی کرپشن میں ایک بڑا افسر جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے، وہ ان کو بھیج دیتا ہے. اب وہ آتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس، وہ بھیج دیتے ہیں کہ یار یہ ہماری نئی چکیاں ہیں، یہ ان کو بھی کر دیں. آپ اینٹی کرپشن والوں کو کون جواب دے؟ اب وہ ایسو ویٹ جو ہے اس کا بھی منہ لٹک جائے، وہ تراب، وہ تو بڑا کھانچے باز. اب ظاہر ہے باقیوں کو کیسے مجا لو، کچھ کو وہ کریں گے کہاں اسیسمنٹ بھی ہو گئی، یہ گئی وہ ساری فارمیلٹیز، تو وہ پیسے یہ دھندا، یہ سے نو ٹو کرپشن میں نے آپ کو جو بتایا نا کیسے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے. اب وہ خود جو ہے کرپشن والے اس میں اینٹی کرپشن والے ان والے یہ ہو رہے ہیں. اور باقی جہاں تک چکیوں کا معاملہ ہے اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہاں کراچی کی چکیوں کے لیے میں نے دیکھا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ڈائریکٹر نے کہہ دیا ہے اب تراب بھی منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے جو ایسو بیٹ. پہلے تو اس نے ابھی بھی کر رہا ہے، بڑے دندے تو ساری سندھ کا کر رہا ہے کہ کراچی کی جتنی بھی چکیاں ہوگی ان کے چالان، ان کے جو اسیسمنٹ، وہ کوٹا جو سینکشن کرانے کے معاملات، وہ کاغذات الطاف مکسی لائیں گے، وہ فارم ہاؤس والا. اب الطاف مکسی تو وہ سب کا جو ہے وہ جو ہے کماؤ پتر ہے، الطاف مکسی کیسے نہیں لائیں گے؟ اور یہ معاملات ان کے تھوڑے اور بھی چل رہے ہیں، اس کے متعلق بتائیں گے. لیکن آپ کو میں یہ بتا دے چلوں کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک افسوسناک خبر، یہ افسوسناک خبر ہے ضلع کشمور کی. ایک ملازم تھا محمد نواز گولو، انسپیکٹر، وہ اس کا انتقال ہو گیا 2 اگست کو. ٹھیک وجہ یہ ہوا، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے اس کا، اور اس کی جو ہے ریٹائرمنٹ کا آرڈر پھر جا کے جو ہے 5 اگست کو جاری ہوا ہے. کیونکہ اس کی ریٹائرمنٹ ویسے تو میرے خیال میں 3 فروری تھی، جو میں نے اس کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ یہ دیکھی، اس کی شارٹیج تھی. اس کا اینٹی کرپشن میں کیس تھا. یہ جو لسٹ گئی تھی مئی میں، میرے خیال میں مئی کے تیسرے ہفتے میں گئی تھی 17 لوگوں کی، اس میں شامل تھا کہ 6,604 بوری اور 370 گرام گندم اس کی شارٹیج، وہ اس کا معاملہ اس میں اینٹی کرپشن. وہ جو میں نے معلوم کیا کہ اس میں کیا تھا، اس میں تقریباً 1500 بوری اس کی 2020 کی جو ہے بارشوں میں وہ اس نے ڈیمیج ظاہر کی تھی. تو ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں ڈیمیج نہیں ہے، یہ آپ بھر کے دیں گے. اور گزشتہ سیزن کے دوران کی 4,500 بوری. وہاں پہ بڑے گھپلے چلتے ہیں. وہاں پہ جو مصطفیٰ میرانی بیٹھا ہے، 2 جو پرائیویٹ پرسن بیٹھے ہیں، وہ ایک کھوسو ہے، ایک میرانی ہے، وہ بھی انچارجوں کو خوب گھیرتے ہیں. اب وہ شارٹیج کیسے ہوئی؟ ان کے اینٹی کرپشن میں حاضری بھی تھی 2 اگست کو، وہ نہیں پہنچ سکے. اس کا انتقال، جب اس کا انتقال ہو گیا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کو جو ہے یہ 3 دن پہلے تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. اب یہ اس کی ریٹائرمنٹ کا آرڈر جو ہے وہ کیسے نکلا ہے؟ بیک ڈیٹ میں نکلا ہے میرے خیال میں، وہ فار کر کے دستخط کی ہے سیکریٹری کی بھی اس پہ. تو اس کا شک کے نگاہ سے دیکھا گیا کہ یہ کہیں زندہ نہ ہو. بھائی ایک انسان مر چکا، اب شک کی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے ڈرامہ نہ کیا ہو اینٹی کرپشن کے کیس سے بچنے کے لیے. ڈپٹی ڈائریکٹر سے رابطہ، ڈی ایف سی سے رابطہ، ادھر دوسروں سے ان سے رابطہ کہ بھائی تصدیق کریں. جب کافی لوگوں نے، ہاں میں نے بھی اس کی کیونکہ مجھے بھی شک ہو رہا تھا. سچی بات بتاؤں کہ یہ ایسے تو نہیں ہے، توبہ نوز باللہ، ایک انسان جو اللہ کو پیارا ہو گیا، کرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ محمد نواز گولو نہیں تھے. اس کی وجہ وہاں کا ایک شیطانی روح ہے کشمور کا، وہ ہے رانجھن ملک، جس کو کو انچارج بھی بنایا گیا ہے WPC کندھکوٹ کا، اور اس کے پاس PRCs بھی ہیں. کیونکہ وہ پہلے ایسے کر چکا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ ارشاد کھوکھر نے بتایا تھا کہ اینٹی کرپشن میں اس نے جا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا کہ یہ مر گیا. اب اینٹی کرپشن میں جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا تو قانونی طور پہ وہ، اب جیسے یہ محمد نواز گولو، اس کی بھی انکوائری وہاں سے ختم، تو اس کی بھی انکوائری ختم. مر جانے والے کو اینٹی کرپشن انکوائری نہیں کر سکتی. وہ انہوں نے کیا تھا، پھر وہ نمودار ہو گیا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے. جب معاملہ یہ ہے کہ بار بار ارشاد کھوکھر بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے شیطانی روح ہے، پتہ نہیں کہاں سے قبر سے اٹھ کے آیا، کیا ہوا. یہ رانجھن ملک کی وجہ سے اس محمد نواز گولو کے بیچارہ جو مر چکا ہے اس پہ بھی شک کیا جا رہا تھا. اب شک تو فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی، میں بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بھی ہو رہا تھا کہ میں نے کہا یہ کہ میں نے بھی چھان بین کی کہ وہ شک تو بنتا ہے. اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. اب محمد نواز گولو کے وہ جو تھا وہ اینٹی کرپشن میں، تو اب اس کا کیس نہیں. اگر وہ کوئی وہ کرنا چاہے گورنمنٹ تو پھر وہ سول سوٹ. ویسے 1 لاکھ بوری والے جو ہے وہ فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، 80 ہزار بوری والے جو ہے منیر سانگرو جیسے، اور باقی جو ہے بدر کی ریو یہ وہ. اب اس بیچارے کی 6,000 بوری، وہ بھی میرے جو معلوم کیا ہے کہ کسی اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی اس نے کہا اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے. اب اللہ سب کی مغفرت کرے. تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیوں شک کیا جا رہا ہے. باقی آئندہ کسی بھی علاقے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اب یہ جو پرو فارما انہوں نے منگوائے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں نے،
16 سے 19 تاریخ تک دیکھیں کہ وہ آتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ تمام اثاثے ڈپارٹمنٹ والوں کے کہ یہ کتنی ان کے وہ کیا ریٹرن بھرتے ہیں, ان کے گوشوارے کیا ہیں, اس میں بھی پتہ چل جائے گا, لیکن شو کرتے ہیں یا نہیں. اب اس میں دیکھیں گے کہ خود جو ہے علی مکسی کا ڈومیسائل, وہ جو انہوں نے ڈومیسائل جو ہے ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ لکھ رہا تھا, وہ بھی پیسے دے کے. اب ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ اور فیک میں کیا فرق ہوتا ہے, جو اگر فیک ہو گیا تو پھر وہ فیک ہو گیا, جعلی ہو گیا. ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ تو وہ کبھی بھی وہ کلیئر ہو سکتا ہے. اس کا بھی ایک قصہ بتاؤں گا, وہ سکھر کا بھی ہے. جب یہ 19 تاریخ تک یہ معاملات ان کے جو ہے نمٹ جائیں, اور دیکھیں گے کہ اس میں ڈائریکٹر صاحب کے بھی جو ہے وہ آتے ہیں کہ کیا جو 1 کروڑ 20 لاکھ کی جو ہے کیا گاڑی, کیا کمپنی کی گاڑی, اس کا بھی آتا ہے. روکو ریو جو ہے 1 کروڑ, وہ کیا جو ہے 7 سیٹر ہے اس کے پاس, اور اس کا بھی آتا ہے. ایک روکو ریو کا بھی, اور ٹویوٹا جو نئے ماڈل کی ہے یارس کا بھی, اور اس طرح کے باقی جو املاک اور باقی لوگوں کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. باقی ایک بات بتاؤں تو آئندہ ولاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جو ہے بڑا گھپلا ہے اینٹی کرپشن میں کیس ہے حیدرآباد کا, وہ رفیق شاہانی کا معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے جعلی بینک گارنٹیاں بنا کے 180 ڈیز میں, یہ پرانی بات ہے, وہ بڑا اسکینڈل ہے. یہ صرف اکیلا نہیں تھا, انہوں نے وہ گندم دے دی تھی, کس کے کہنے پہ کیا, وہ بھی آئندہ کسی ولاگ میں بتائیں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ.